बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। सुबह मैंने एक छोटी सी आपके सामने वीडियो रखी, अब तफसील बताता हूं। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यह है कि बलोचिस्तान में जो नस्ली दहशतगर्द गिरोह हैं उनके सरबराहान इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौज मस्ती कर रहे हैं, ज़िंदगी फुल इंजॉय कर रहे हैं। कराची में 30 साल जुल्म सितम के बाजार गर्म करने वाला, खून के दरिया बहाने वाला, अब हलीम की देगें पकाकर मज़ाहिया वीडियो बनाकर खुशी से ज़िंदा रह रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने देखा ना, सांप हमेशा अपने बच्चे पहले खाता है, बाद में दूसरों को काटता है, उसका जहर इसी तरह फैलता है। ये सांप अपने एक ऐसे ही बच्चे को आज खा गया। कल मंजूर पश्तीन की आसमा जहांगीर के सेमिनार में खिताब था, वहाँ पे तकरीर सुन रहा था। एक दफ़ा फिर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसका नारा नज़र आया। अब इसे लेकिन इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा की जा रही है कि ताकि, लेकिन लोग इनकी असलियत जान चुके हैं। अगर ये सच्चे होते तो आज़म स्वाति की एक ट्वीट पर उसका क्या हाल किया, मंजूर पश्तीन का क्या करते, आप खुद सोचते। अरशद शरीफ की मुकम्मल तफसीलात बताने से पहले जनरल बाजवा साहब की तरफ से एक सफाई सामने आई उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी के साथ मैंने बड़ा बेहतरीन काम किया, अरब ममालिक में ताल्लुकात मैंने ठीक करवाए, लेकिन इमरान खान से नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई। दौरे रूस में असद उमर उस मीटिंग में पहले ही तय कर चुके थे कि हम रूस जा रहे हैं। तो इनका जवाब ज़ाहिर है यही था कि हम तो, पुतिन ने हमें इस्तेमाल करना है, हमारी इनके साथ कोई तिजारत नहीं, हमें किसी इंटरनेशनल फोरम पर सपोर्ट नहीं, हम क्यों जाएं वहाँ। लेकिन मामलात पहले तय हो चुके थे, फिर मैंने भी हाँ कर दी। सियासी मकसद के लिए इन्होंने साइफ़र को इस्तेमाल किया। बाजवा साहब का यही फरमान हो सकता है मुबैना, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, हम इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाकर लेकर आए, हमें उसका सिला ये मिला कि मुझे गद्दार कह रहे हैं। अब जनरल फैज़ पेशावर की जो कोर कमांडर थी, कोर कमांड करना चाहता था ताकि आर्मी चीफ के लिए नामज़द हो, मेरे पास आया कि अब मैं पेशावर का कोर कमांडर उसको लगाऊं। जब उसे पेशावर भेजने का नोटिफिकेशन हुआ तो फिर जनरल नदीम अंजुम का DGISI को, लेकिन इमरान खान ने हमें अजीबो गरीब सूरत हाल में फंसा दिया। चुन चुन कर इमरान खान उस वक्त नाहल और नकम्मे लोग लगा रहे थे, जैसे उस्मान बुज़दार की मिसाल है। इमरान खान के करीब जो लोग हैं वो मेरे पास आते थे कि जी ने समझाएं, मुल्क ऐसे नहीं चलता। तो मैं जब इमरान खान से कहता था अब अपने लोगों से बात करें, तो ये कहते थे इन्हें मेरे पास आना चाहिए, आपके पास क्यों आते हैं, मतलब डिग्गी में क्यों आते हैं दुश्मन। अदम एतमाद का मैंने इमरान खान को बता दिया था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसके बाद हमने फैसला किया कि अब हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान अदम एतमाद को सीरियस नहीं ले रहा था। जब वो पेश होगी तो फिर इसने हमसे मदद मांगी और हम उस वक्त न्यूट्रल हो गए। ये सारा मुबैना बयानिया है जिसे रद्द करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी लगातार वीडियोस आप देख चुके हैं। लेकिन आज मैं अरशद शरीफ के हवाले से ये तमाम जो मुमकिना बयानात हैं इनका पोस्टमार्टम आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अरशद शरीफ की जो शहादत है, कुछ बड़ी अहम बातें उसमें सामने आई हैं जो हो सकता है आपकी नज़र से ना गुजरी हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मामला अरशद शरीफ का क्या था, अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए, वो जो फार्म हाउस था वो किसका था, अरशद शरीफ को बुलवाने वाला शख्स कौन था, फिर मौजूदा हुकूमत में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसका इस्टेब्लिशमेंट से अरशद शरीफ के मामले पर राब्ता होता रहा, उन्हें पाकिस्तान से किसने कहा था कि आप पेशावर की 2 बजे फ़्लाइट पकड़ें, उनकी वो जो तमाम मालूमात थी ये किस तरह उनके पास पहुँची, और वो किन मालूमात पर, अहम मामलात पर काम कर रहे थे जिन्हें मंजर आम में जाने से ये तमाम ताकतवर लोग जो है, ये जो हल्का है बहुत बड़ा, इनके मामलात सामने आ रहे थे, जिनके पास अब सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपने तमाम निशान मिटाना चाहते हैं। और अरशद शरीफ वो सबसे बड़ा गवाह था जो ये सारे मामलात सामने लेकर आया। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो रजीम चेंज की आखिरी रात की तरफ लेकर आता हूँ, जिस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म छोड़ के, वो डायरी आपको याद होगी, कोई रह तो नहीं गया उस दिन, अदम एतमाद पर उस वक्त वोटिंग हो रही थी। तो उस वक्त इमरान खान के साथ एक सहाफ़ी शख्स मौजूद था और वो था अरशद शरीफ, जिसने अपनी आंखों से वो शायद जो हेलीकॉप्टर की स्टोरी थी BBC की, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उतरते देखा, उसमें मौजूद 2 लोगों को देखा, इमरान खान से जो बातचीत हुई वो सुनी। और अरशद शरीफ रजीम चेंज पर एक किताब लिख रहा था पूरी, और वो तमाम मामलात, इसके तमाम अहम किरदार इस रजीम ऑपरेशन में किस किस का क्या क्या किरदार था, ये थी पहली वजह। दूसरी वो डॉक्यूमेंट्री जो क्लोज डोर बिहाइंड डोर, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त मौजूद है, उस पर भी ये काम कर रहे थे। पिछले 6 माह में अरशद शरीफ ने कम से कम 7 ठिकाने बदले हैं। तो अरशद शरीफ जो तोशाखाना केस में आप देखें, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से तमाम मालूमात दे दी गई इस वक्त अदालत को सारी,
یہ بار بار ٹویٹ بھی کر رہے تھے، ویڈیوز بھی بنا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اب تک جتنے بھی تحائف انٹرنیشنل ملے ہیں ان کی معلومات شیئر کی جائیں، کیونکہ وہ ایک سرکاری عہدے پر ہیں، ذاتی حیثیت میں وہ کوئی تحفہ نہیں ملا۔ تمام تحائف توشہ خانہ میں کیا جمع ہوئے ہیں، ان کی کیا مالیت ہے، اگر وہ دوبارہ خریدے گئے تو وہ پیسے کہاں سے آئے، اور اگر انہیں بیچا گیا یا اپنے پاس رکھا گیا تو اس وقت کہاں ہے۔ تو یہ صرف ان کو نہیں، ان کے ساتھ اور بھی جو لوگوں کو تحائف ملتے رہے ان سب پہ ارشد شریف کا یہ بڑا سٹرانس مضبوط تھا۔ دوسری ارشد شریف کے بارے میں آپ کو پتا ہو، جو نیٹ فلکس کی میں نے ابھی بات کی بیہائنڈ کلوز ڈاکومنٹری، وہ تمام راستے منی لانڈرنگ کے، جو پاکستان سے پیسہ کس طرح جہاز سے مسقط، پھر مسقط سے دبئی پہنچتا تھا، لانچیں جو جاتی تھیں اور پھر آگے سے بینکوں میں جو جمع کرواتے تھے، ان میں ان سہولت کاروں کا کیا کردار تھا۔ نواز شریف کو پاکستان باہر بھجوانے والا وہ باحفاظت وہ سہولت کار کون تھا جس نے عمران خان کو مجبور کیا؟ نواز شریف کو دیکھیں یہ سارا معاملہ کس طرح سیٹل ہوا، ارشد شریف وہ سارے نام سامنے لا رہا تھا۔ اب 27 اگست کو آپ شیریں مزاری کا ایک انٹرویو سن لیں، اس میں نے اس میں پہلے ویڈیو اس دن کر دی، 27 اگست کی میری ویڈیو پڑی ہے، ارشد شریف کی جو سپاری کالعدم تنظیم کو دی گئی۔ اب دیکھیں صحافی ہونے کے ناطے آپ کے رابطے بہت سارے لوگوں سے رہتے ہیں، مختلف پروفیشنل ڈیوٹیز کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ انہی میں سے کالعدم تنظیم میں سے ایک شخص نے ارشد شریف کو یہ تمام معلومات دی کہ اب آپ کا پاکستان میں رہنا ناممکن ہے، اور آپ نے فلائٹ بھی پکڑنی ہے پشاور سے، اسلام آباد ایئرپورٹ یا کراچی کی طرف راستے میں گئے تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ معاملات نے پکڑے تھے، اس وقت ایک حکومتی وزیر داخلہ جو موجودہ ہے ان کا بھی نام تھا اس میں۔ اب آپ خود سوچیں کہ پشاور ہی محفوظ راستہ تھا، ارشد شریف کو جو اطلاعات ملی وہ اسی لیے لندن پہلے گئے۔ وہاں اب مبینہ الزام ہے، اس کی ابھی تک مستند جو شہادت نہیں مل سکی کہ لندن میں وہ کون سے لوگ انہیں ملے جنہوں نے انہیں کینیا جانے پر اس فارم ہاؤس میں اس ریٹائر جنرل کے پاس جانے کے پاس مجبور کیا۔ یہ لوگ انجان نہیں تھے، ارشد شریف کے قریبی لوگوں میں سے تھے، ورنہ ایک باخبر پڑھا لکھا تحقیقاتی صحافی ایک ایسے ملک میں جہاں دوسرا ہندوستان، پاکستان، سری لنکا جیسے تمام بڑے بڑے جرائم پیشہ، اور پاکستان کے 3 گروہ ہیں وہاں پر بڑی سپاریاں لینے والے، اور بڑی کامیابی سے وہ لوگ وہاں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ اس ملک میں کیوں جاتا کینیا میں، اور خاص طور پر ایسے وقت میں؟ تو ظاہر ان کے نام بھی آ جائیں گے، کچھ تھوڑے عرصے میں لوگ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اس پہ، سوالات جو ہیں۔ لیکن یہ جو بڑا فارم ہاؤس ہے جہاں پر یہ باقاعدہ طور پر بلوایا گیا ارشد شریف کو، یہ فارم ہاؤس جو ہے اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ایک بڑے ریٹائرڈ افسر کی ملکیت ہے، جس کا داماد بھی لگا ہوا ہے، اور فی الحال ان کا نام جو سامنے نہیں آ رہا، جب تک کنفرم نہ ہو آپ کو پتہ نام بتانا اس طرح۔ اور ایک سیاسی رہنما جو ہے ان کا نام تو وہ آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی کچھ اس میں عمل دخل ہے، اس کی بھی دیکھیں بڑی وجہ، دیکھیں 4 گواہان پچھلے کچھ دنوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، 4، اور یہ سب جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ سہولت کار اور اس کے ماضی میں تعلقات رہے ہیں تمام تنظیموں سے، یہ سب ایک پیج پر موجود ہیں۔ کینیا میں وہاں پر معاملات کو طے کیا گیا، پھر وہاں وہ سنائپر جو آپ کو پتہ ہے نشانہ بازی کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور بڑے آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں، انہیں ہائر کیا گیا اس بندے کو، اور پھر ارشد شریف کی آواز ہمیشہ کے لیے وہاں دبا دیا۔ کینیا پولیس کو مزید کوئی تفصیل نہیں ہے، کہاں ملے گی، کس نے مارا، کیا کیا، اہل خانہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون تھا، لیکن ارشد شریف بہت سے سوالات کے جوابات پہلے سے ہی دے چکے ہیں کہ وہ کون تھا۔ آج یہ جو لفظ ہے وہ کون تھا نہیں رہا، بلکہ وہ کون ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص اور اس کے ساتھ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی جسے ہم نے غیروں کے لیے رکھا تھا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے سانپ نکلے جو صرف اپنے بچے کھانے کے مشہور ہیں۔ انہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن کیا، اس ملک کی معیشت تباہ کی، بنیادیں کمزور کی، صحافیوں کو، لوگوں کو۔ دیکھیں مشرف اور کیانی اب ان کے سامنے برے لگتے ہی نہیں ہیں۔ ارشد شریف کے اوپر جو اب ARY کے پروگرام بند کیے گئے، ہراساں کیا گیا خاندان کو، یہ کوئی معمولی صحافی نہیں تھا۔ میں تھوڑی سی اس کی آپ کو ہسٹری بتاؤں، یہ 1993 سے فری لانس کے طور پر اپنا کام شروع کرنے والا، ماسٹرز آف سائنس بھی کیا ہوا تھا، پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان میں حاصل۔ اس کے علاوہ دیکھیں ابھی بول چینل میں جو ان کی کنفرمیشن ہے، صدیق جان نے وہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ انہیں بول میڈیا گروپ کا صدر بھی اور سینئر اینکر پرسن کا عہدہ بھی دیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہے تھے، اسحاق ڈار کا جو بیان حلفی آپ کو یاد ہوگا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی پاناما لیکس، آف شور کمپنیوں کے جو معاملات تھے، مطلب ایک بڑا زبردست انویسٹیگیشن صحافی۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے اس پر افسوس اور پوسٹ اور ٹویٹ وغیرہ آئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں عمران خان اسے بھولیں گے نہیں کبھی بھی۔ وہ اب جو عمران خان توشہ خانہ کیس میں آپ کو پتہ ہے نااہلی کا، جس پر اطہر من اللہ کی عدالت میں آج کیس چلنا ہے، اعتراضات تو انہوں نے کچھ دور کیے، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، بیانات، لیکن الیکشن کمیشن کا دیکھیں پنجاب سے 5واں وہ جو بندہ جس نے دستخط کرنے سے انکار کیا، ڈینگی جیسے تھا، اسے دیکھیں کس طرح ڈرا دھمکا کر اور بیماری میں سے دستخط کروا لیے گئے۔ مطلب یہ معاملہ انہوں نے چلانا تھا،
بہت سی وارداتیں یہ پاکستان میں اس طرح کی کر چکے ہیں، لیکن ارشد شریف جیسے لوگ قربانی دے کر دیکھیں اپنی قوم کو آپ امر کر جاتے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی قربانی۔ اب عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اسے اس سے بڑی تقویت ملے گی، میری بات یاد رکھیے گا آپ، کہ وہ کہتے ہیں نا بیرون ملک بیٹھ کے ان کے ایجنڈے کو لوگ بے نقاب کرتے ہیں، انہیں وارننگ دی گئی ہے، بہت بڑی وارننگ دی گئی ہے کہ اب دیکھیں اب زیادہ لوگ سامنے آئیں گے، ان کے ہر جرم کو آشکار کریں گے، آپ کو ہر جگہ ارشد شریف نظر آئے گا۔ اب ان کا اگلا ٹارگٹ ظاہر ہے عمران ریاض ہے۔ اب وہ مجھے ایک عمران خان کے انٹرویو کے دوران ایک سوال کا جواب بڑا پسند آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ لبنان کا جو صدر تھا رفیق حریری، اس کے بارے میں اس کی جو گاڑی تھی وہ بڑی پروف تھی ہر قسم کے حادثے سے محفوظ، ہر قسم کے بڑے ملین، پتہ نہیں کتنے ملین کی بنی ہوئی تھی۔ جب اس پر حملہ ہو تو وہ گاڑی اس کی 13ویں یا 14ویں فلور سے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، وہاں سے ملی۔ افسوس صرف ارشد شریف کی بوڑھی ماں، اس کی بیوہ، اس کے بچوں کا خیال آتا ہے، لیکن ان لوگوں کے منہ پر خون لگا ہوا ہے، یہ آپ کی پشت پر وار ضرور کریں گے۔ آپ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھیں، جو بھی لوگ رجیم چینج آپریشن اور ان پر بات کرتے ہیں، اب ان سب کو محتاط ضرور ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں زندگی موت اللہ کے اختیار میں، ہر برا اچھا ہم سب کا ایمان ہے، ہمیں تو اس چیز سے ڈر نہیں لگنا چاہیے بالکل بھی۔ یا تو یہ کام چھوڑ دیں، کوئی اور آئس کریم کا بزنس شروع کر دیں، کوئی اور چھوٹے موٹے کام، ڈرامے بنائیں، فلمیں بنائیں، کامیڈی کے کام شروع کر دیں۔ اس کام میں تو یہی ہے، اب یہ مذاق تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو دل میں آیا آ کے شروع ہو جائے۔ جب تک آپ کے پاس کریڈیبل چیزیں نہ ہوں، آپ نے پڑھی نہ ہو، ہمت و حوصلہ نہ ہو اور نتھنگ ٹو لوز والا چکر ہو، تو پھر آپ اللہ کا نام لے کرتے ہیں کام، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، وہ سب پھر برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو حق کا راستہ مشکل ہے، بڑا بہت مشکل راستہ ہے۔ آپ دیکھیں اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کتنی مشکلات میں گزارا انہوں نے، جو حق پہ چلتے رہے۔ تو یہ مشکل راستہ ہے، اس پہ قربانیاں ہیں بڑی، لیکن انہی قربانیوں سے قومیں بنتی ہیں۔ اب ہم اس لیول پر اب پہنچ چکے ہیں پاکستان میں کہ اب ہمیں جو عمران خان کا لانگ مارچ لوگ کیوں کہتے ہیں بار بار، لوگ تنگ پڑ چکے ہیں۔ یہ عمران خان کی ابھی تک میرے خیال میں دانش مندی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے، مطلب ظاہر ہے آپ کے اوپر ہی آتا ہے سارا، تو وہ چاہتا ہے جتنا معاملات ختم ہو بیک ڈور سے حل کریں، لیکن یہ حل ہوں گے نہیں بیک ڈور سے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں۔ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے 75 سال کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ سے لے کر اب تک، تو یہ اب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان کے لیے حل یہی ہے جس طرح ترکی میں ہوا، وہی اب حل ہے، اس کے علاوہ مجھے ان کا حل کوئی نظر نہیں آتا۔ باقی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو صبر دے اور باقی تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے جب تک زندگی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔